मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वकुंतुम अज़वाजन सलासा। देखो, बाहर की दुनिया एक अलग ही है, कुरान की दुनिया बिल्कुल अलग है। कुरान वो बातें कर रहा है जो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं कर रही, और पब्लिक वो बातें कर रही है जिनकी कुरान कोई वैल्यू उनको देता ही नहीं। तो दोनों की सुना करें, ठीक है ना, दोनों की सुना करें, फिर तज्जिया किया करें कि पब्लिक जो कह रही है वो ठीक है, ये कुरान जो कह रहा है वो ठीक। पब्लिक कह रही है कि इंसानों की बहुत सारी किस्में हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, गोरे अच्छे लगते हैं, काले उनको अच्छे नहीं लगते, कुछ दौलतमंद होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, दौलतमंद अच्छे लगते हैं, गरीब अच्छे नहीं लगते, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ ऊंचे कद के होते हैं, छोटे कद के अच्छे नहीं लगते, ऊंचे कद के अच्छे लगते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, कमजोर अच्छे नहीं लगते, ताकतवर अच्छे लगते हैं। ये किस्में हैं इंसानों की। तो जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में अच्छाई और बुराई का एक मैयार कायम हो जाता है। यार, गोरे सबको अच्छे लगते हैं, तो क्रीमें लगा लगा के क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को गोरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दौलतमंद अच्छे लगते हैं, गाड़ियों में घूमता हुआ आदमी, हर आदमी दौलत के पीछे भागता। ये पब्लिक की बातें हैं। सेहतमंद अच्छे होते हैं, यही वजह है लड़के जिम जा जाके डंड पेल रहे होते हैं, सही है ना। ताकतवर अच्छा होता है। तो दुनिया की बातें ये हैं कि इतनी किस्मों के लोग हैं दुनिया में, बहुत सारी किस्में। इंसान चाहता है उनमें जो किस्म सबसे अच्छी से अच्छी समझी जाती है मैं उसको इख्तियार करूं। लेकिन जब अब कुरान की तरफ आते हैं, कुरान कहता है ये सारी किस्में थोड़े दिनों के लिए हैं, सब मर के मिट्टी होके बोलो खत्म। लिहाजा इसमें अगर तुम खूबसूरत बन भी गए तो मिट्टी, ताकतवर बन भी गए तो भी मिट्टी, दौलतमंद बन भी गए तो भी मिट्टी, हर चीज का अंजाम क्या है, मिट्टी। इसलिए अल्लाह की नजर में इसकी वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ये अल्लाह के लिए हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है। पैसा अगर अल्लाह की रिजा के लिए हासिल कर रहा है फिर तो ठीक है। ऐश के लिए सिर्फ मजे उड़ाऊंगा, उड़ा लो, थोड़े दिन के मजे खत्म हो जाएंगे। कारून से ज्यादा तो उड़ा नहीं सकते। मैं बयान में कह रहा था ना कि जो जिस चीज में तरक्की चाहता है ना, उसमें उसको देख ले जो इससे पहले तरक्की की इंतहा को पहुंच गया था, उसका अंजाम क्या हुआ। जैसे मैंने माइकल जैक्सन की मिसाल दी थी, जो चाहता है गुलकार बन के नाम कमाऊं, तो माइकल जैक्सन से आगे नहीं निकल सकता। माइकल जैक्सन रात को सोए, पुलिस भी नहीं उठा सकी उनको, एकदम गिड़िच खत्म। अल्लाह ने कहा बस चलो भाई निकलो यहां से, बहुत मजे उड़ा लिए। अब कोई सलूट नहीं करेगा, अब कोई जर्सियां उतार उतार के आपके लिए नहीं फेंकेगा। अब आपकी लाश पड़ी हुई है, साइंसदानों के, डॉक्टरों के हवाले है। वो अगर आपकी कोई गुर्दा उल्टा निकाल के किसी के फिट करना चाहें, उनकी मर्जी। वो आपको कब्र में दफनाएं, उनकी मर्जी। आग में जलाएं, उनकी मर्जी। आपके स्पेयर पार्ट फ्रीज कर लें रिसर्च के लिए, उनकी। अब आपकी वो वैल्यू, वो क्या कुछ भी वैल्यू नहीं है। बहुत मजे उड़ा लिए, चलो निकलो यहां से। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो कितना कारून से आगे नहीं निकल सकते। कारून के जो खजाने की चाबियां जानवर लेके चलते थे, चाबियां इतनी ज्यादा थी, हमारे तो खजाने जानवर नहीं ले सकते। 2-4 चेक जेब में पड़े हुए होंगे, एक थैला पड़ा हुआ होगा, उसमें सिक्का राइजुल वक्त होगा, बहुत ज्यादा यही होगा ना, ठीक है। इतना तो नहीं है कि चांदी के ढेर गोदाम में पड़े हुए हैं और उनकी चाबियां ही जानवर लेके चल रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं। भाई बहुत हैं खजाने, तिजोरियों की चाबियां, इतनी तिजोरियां कितनी होंगी। तो कारून को आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हुआ, उसका अंजाम जमीन में धंस के मर गया। ना भी धंसा होता तो अब तक तो वैसे ही मर चुका होता, पड़ा हुआ तो कब्र में ही होता। तो आप अगर हुकूमत चाहते हैं कि यार नहीं यार कोई ओहदा होना चाहिए, कुछ ओहदा हो, कुछ महल्ले का
کوئی ناظم بن جاؤں, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں, کچھ تو بنوں. کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب, اتنا دبدبا, وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں, یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے, تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کمبخت. لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500 سال اللہ نے رکھ دی. بعض جانور ایسے ہیں, میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پھر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, بالکل ایک اوتھینٹک. اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ. 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. یار بس کرو, کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم لے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے, یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, سب تباہ و برباد نظام عالم. انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, کہاں سے خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے 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 زمین کے قریب پہنچ کے پیراشوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں. اس پہ ہمارے پاکستانیوں نے لکھا ہوتا ہے فیک, کیونکہ یہ چھلانگ تو لگا نہیں سکتے. یا تو دیکھو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی خلا سے چھلانگ لگا کے, یا خلا سے نہیں تھوڑا سا نیچے کر دو ہوا میں آ کے, یا تو اس سے بھی وائرل ہوگی, یا یہ اس سے وائرل ہوگی کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یعنی آپ کلپ بنا دو کہ یہ سب کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ, اس سے بھی آپ ہٹ ہو جاؤ. تو ہمارے پاس یہ دوسرا آپشن ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں نا, بڑا کارنامہ کر تو سکتے نہیں, ہم اس کو ڈرامہ کہہ کے اس کے خلاف رپورٹ پیش کر سکتے ہیں, جس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہٹ. جیسے آپ چاند پہ تو جا نہیں سکتے, یا تو آپ چاند پہ جاؤ ویڈیو بناؤ تو ہٹ ہوگی, ملینز ویورز ہو جائیں گے. یہ جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں جو گیا ہوا ہے نا اس کے جانے میں کیڑے نکالو. یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا, امریکہ نے لوگوں کو الو بنایا, چاند پہ کوئی بھی نہیں گیا.
ڈرامے بازی اور ڈرامے بازی کے یہ ثبوت کراؤ گے آپ ہٹ ہو جاؤ گے. تو یہ غلط طریقہ ہے. چاند پہ اگر جا نہیں سکتے تو جو گیا ہے اس کے جانے میں کیڑے بولو نہیں نکالو. بہت بدتمیزی والی بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے. پاکستانی دیکھو کتنے ہوشیار ہیں. میں نے جو کہا نا خلا سے تھوڑا سا نیچے سے چھلانگ لگائی ہے, اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ویسے مقدس راتوں میں لطیفے بنتے تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے نا. یہ لطیفہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لمبی لمبی مت چھوڑا کرو اللہ کا واسطہ. کوئی کمال ہے تو بیان کرو, نہیں ہے تو چپ کر کے دوسرے کے کمالات کو داد دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. سب سے پہلے امریکی نے شو ماری. امریکی نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہے نا, امریکہ کی فضائی طاقت مشہور ہے, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے, یعنی خلا میں. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہے سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے, کہہ رہے تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. اس نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو ہم لوگ اس طرح سے بس باتیں کر کر کے نا, باتیں گھما گھما کے ترقی حاصل کر رہے ہیں. تو خیر, تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے. تو آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کون اس دنیا میں ہے اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اس پیسے سے آپ نے عیاشی شروع کر دی اور آپ زبردست عیاشی ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, شراب بھی چل رہی ہے, یہ بھی لائف کو انجوائے. اس کا بیچارہ جو آپ کا بھائی تھا وہ پیپر کی تیاری کر رہا ہے, آپ بولو گے جرمنی میں آ کے بھی ٹینشن نہیں. ابا کہے گا وہ نہیں ہے بیوقوف, واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا, تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لو لگا کے لگتا ہے, کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے, اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے, جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا, کالا گورا, اونچا لمبا, چھوٹا موٹا, دبلا, دولت مند غریب, صحت مند, یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی, ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل, جو امتحان میں فیل, چاہے وہ کالے تھے یا گورے, معذور تھے یا صحت مند, ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا, بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی, سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی, اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے, ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا, کسی کو مرد بنا کے آزمایا, کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا, سب ختم, جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے, کنتم ازواجا ثلاثا, 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل, ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ
بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے, اس میں غریب بھی ہوں گے, اس میں بیمار بھی ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا, یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے, عیش و عشرت بھی ہے, لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا, یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی, وہاں بھی, دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں, بولو بھائی کیا ہو گیا, ناکام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ, کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے, ایکسیلنٹ نہیں, A1 گریڈ, بولو نا بھائی, نہیں, پاسنگ مارکس, کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا, دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون. قرآن کیا کہتا ہے, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے, کیا زبردست. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ, کتنا برا ٹھکانہ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے, ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں, جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے, جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں, دنیا کو خیر آباد کے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائے سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, 40 سال سے رائے میں مقیم ہے, 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے, بولو, وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ, کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کا بزنس ہے چلتا ہوا, بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ, بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا, اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں, دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں, ایک صاحب دیکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا, پتا چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیکھ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم, اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا, لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے, یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون, بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہے نا, جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے, یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق, تو قرآن تو کیا کہتا ہے, شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ, اصحاب یمین کی نہیں, سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ, جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے, ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم, یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے, علی سرر موضونہ, خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو, اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے.
ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں, کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی, حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم, اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی, مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں, تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی, نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا, اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا, آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے, اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے, مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں.